अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तुंदिए बादिए मुखालिफ ने सारे अकाब, और जनाब कोई जहाज़ आ गया किसी को लेने के लिए। फिर ये गुड टू सी यू चीफ जस्टिस, ये क्या चक्कर है। जेल से भी कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। खिलाड़ियों में भी हड़बोंग मची हुई है। बहुत सारे फरार हो गए और बहुत सारे फरार होने के चक्कर में हैं। ये क्या मामलात हैं, इन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज का दिन भी खबरों से भरपूर, और बहुत सारी खबरें आज सामने आई हैं। कुछ खबरें तो वो थीं जो कि हमने पिछले दिनों आपके सामने पेशन गोई कर दी थी, और वो पेशन गोई ये थी कि जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिन हो गए हैं ख़त्म। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार होगी और लोग उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। कल पहली खबर आई थी, महमूद मौलवी जो कराची से MNA थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज़ कह गए, और उन्होंने कहा कि जी मेरा अंदर से इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो तोड़ फोड़ हुई 9 मई के, उसके बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि इस पार्टी में रहा जाए। उसके बाद आज की जो सबसे बड़ी हम खबर कह सकते हैं, बुरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए, वो जनाब आमिर कियानी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत बल्कि सियासत ही छोड़ देने का ऐलान था, जिससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनमें कितनी फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है। आज आमिर कियानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आमिर कियानी भी रावलपिंडी कैंट वाला जो हल्का है वहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। उसके बाद इनको वफाकी वज़ीर सेहत बनाया गया था। फिर जनाब अद्वियात वाला कुछ स्कैंडल हुआ था, उस स्कैंडल के बाद आमिर कियानी को वजारत सेहत से हटा दिया गया था। फिर उसके बाद आमिर कियानी साहब को नैब की तरफ से एक नोटिस आ गया था, और आमिर कियानी साहब फिर सीधे गए अपने कप्तान के पास। उनका जनाब ये तो उस वजह से मुबैना तौर पर मैंने ये किया था, वो किया था, आपका ये था, मेरा ये था, तो ये क्या चक्कर है। वजारत भी मेरी गई, नैब के नोटिस भी मुझे, और इमरान खान ने कहा कि फिक्र ना करो, तसल्ली रखो, कुछ नहीं होता। उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया, जो कि बहुत बड़ा ओहदा होता है। चेयरमैन के बाद सबसे ताकतवर आदमी किसी भी पार्टी के अंदर, सदर या चेयरमैन के बाद वो सेक्रेटरी जनरल होता है, और सबसे ताकतवर 3 पार्टी ओहदा आमिर कियानी साहब को दे दिया गया। और आमिर कियानी साहब को ये भी गारंटी दे दी गई कि नायब उन्हें नहीं पूछेगी, क्योंकि नायब में तो वही अपने बैठे हुए थे ना, वो अपना जो चुमी चट्टी वाले चेयरमैन थे, तो वो तो मसला ही कोई नहीं था, घर की बात थी। तो आमिर कियानी साहब ने उसके बाद मौजें मनानी शुरू कर दी। आज फिर आमिर कियानी साहब हौसला छोड़ के जी, अगरचे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे खिलाफ ये जो 8-10 मुकदमे हैं ये ATA के हैं, सराय दहशतगर्दी की, लेकिन ये मुझे पता है, मैं खुद भी वकील हूँ, कि ये इन मुकदमों में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल बात है ये नहीं है, लेकिन आमिर कियानी साहब उन मुकदमों से डरे या नहीं डरे, लेकिन आमिर कियानी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल ज़रूर नज़र आ गया है। 9 मई के वाक़यात के बाद उनको ये नज़र आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो कोई सियासी रवैया रखती है, और ना ही इस तरह के सियासी रवैये के हामिल जमात की पाकिस्तान के मुस्तकबिल में या सियासी मुस्तकबिल में कोई गुंजाइश मौजूद है। सो उन्होंने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत छोड़ने का ऐलान किया, बल्कि उसके साथ ही उन्होंने सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं सियासत नहीं करता जनाब, मेरी जान छोड़ो, मतलब मकसद तो उनका यही था। फिर उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर आई थी, वो खबर ये आई थी कि एक रुकने सूबाई असम्बली हैं उनके, संजय गंगवानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी कहा जनाब मेरी बस हो गई है, मैं अब इस पार्टी के साथ मजीद नहीं चल सकता। उन्होंने भी कह दिया कि अगर इस पार्टी ने यही कुछ करना है तो मेरा इस पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। ये वो सूरत हाल थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त चल रही है। और फिर 3 लोगों के जो बयानात थे, आप उसको सॉफ्टवेयर का अपडेट होना कहें, आप उसको हार्डवेयर का अपडेट होना कहें, या मतलब है कि आइंदा जो आने वाली सूरत हाल है उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। एक तो फवाद चौधरी साहब, वही जो कल उनको उतनी अपनी सारी सियासी कैरियर में इतनी शोहरत नहीं मिली होगी जितनी उनको कल हाई कोर्ट के बाहर से फरार होकर दोबारा हाई कोर्ट के अंदर घुसने से हासिल हुई। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने जो है एक मजम्मत की है 9 मई के वाक़यात की, पुरतशद्दुद वाक़यात की, और उन्होंने कहा कि जी बड़े शर्मनाक वाक़यात थे। और फिर इसी तरह की एक मजम्मत जनाब अली ज़ैदी ने भी की। अली ज़ैदी गिरफ़्तार थे, बल्कि गिरफ़्तार हैं, और उनके घर को सब जेल करार दिया गया था, और अली ज़ैदी ने भी इन वाक़यात को शर्मनाक करार दिया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं नहीं छोड़ूँगा, अगर इमरान खान कहेगा फिर भी नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि ये पार्टी मैंने बनाई है। बहरहाल उन्होंने पार्टी पर अपना दावा कर दिया है। और फिर सेनेटर वलीद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जनाब उन वाक़यात की मज़म्मत की और उनको शर्मनाक करार दिया। अच्छा, अब ये जितने लोग शर्मनाक करार दे रहे हैं, मज़म्मतें कर रहे हैं, तो क्या ये इमरान खान को पसंद आ रही होंगी बातें? बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान ने तो इस स्टेज पर लाने के लिए कितना अरसा मेहनत की है लोगों को। और अगर अब उनकी अपनी पार्टी के अपने ही लोग हैं कि फवाद चौधरी साहब को इमरान खान के बाद बयानियाँ बनाने में नंबर 2 समझा जाता है,
وہ اتنے امپورٹنٹ آدمی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ترجمان ہیں، وہ ایک بڑے ووکل قسم کے آدمی ہیں، ان کا یہ کہنا معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ میں بتائیں ایک صحافتی ہمارا بھی تجزیہ ہے کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو تینوں حضرات نے بات کی ہے، فواد چودھری نے، علی زیدی نے اور ولید اقبال نے، یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ پرنالہ ادھر ہی قائم ہے، ان کا کھوتا کھو میں ہی ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ باتیں قطعاً پسند نہیں آئی ہوں گی، لیکن اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں زبان پارک میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر سیاسی تنہائی کا شکار ہیں۔ یہ ساری باتیں جناب اس وقت چل رہی ہیں، اور پھر وہ جو عدالتوں کی طرف سے ملزمان کو ریلیف فراہم کرنے کا اور پولیس کی طرف سے پکڑنے کا سلسلہ، یہ میچ مسلسل جاری ہے۔ آج بھی اس میچ میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک تو جناب شینی جو مزاری صاحبہ ہیں ان کو دوبارہ رہا کیا گیا ہے، اور جب وہ نکل رہی تھی اور انہوں نے پھر وکٹری کا نشان بنایا تو ان کی بیٹی جو ایمان زینب مزاری ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کیا کہ مطلب پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، پھر باز نہیں آ رہی۔ لیکن جو لوگ اور رہا ہوئے اور وہ رہا ہوتے ہی پھر دوبارہ پکڑے گئے، اڑنے بھی نہ پائے تھے، گرفتار ہوئے والا معاملہ پھر ہو گیا ان کے ساتھ۔ ایک تو جناب ملیکہ بخاری جو پاکستان تحریک انصاف کی وومن نشست پر ایم این اے تھی، اور وہ ان کی نظر بندی کے احکامات کو عدالت نے ختم کیا اور ان کو پھر اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ بس وہ اڈیالہ جیل سے رہا ہوئی ہیں تو باہر ان کو اسلام آباد پولیس پھر خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھی، اور وہ ملیکہ بخاری کو اپنے ساتھ لے کر پولیس پارٹی چلی گئی۔ کدھر چلی گئی یہ ابھی ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح ایک اور سابق وزیر عمران خان کی کابینہ کے علی محمد خان، وہ جو درود شریف بہت پڑھتے ہیں جی بات بات پہ، تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ قبر میں حساب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا میں جواب دوں گا فرشتوں کو، کہ جناب وہ کہیں گے کہ تم نے اپنا وقت کدھر لگایا، میں کہوں گا تحریک انصاف پہ لگایا۔ یہ وہ والے جو علی محمد خان صاحب ہیں، تو علی محمد خان صاحب جو ہیں یہ ان کو رہا کیا گیا، ان کی بھی نظر بندی کے احکامات معزز عدالت نے کالعدم قرار دیے، ختم کیے، ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور علی محمد خان کو پھر جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جیل حکام تو مطلب آرڈر کے پابند ہوتے ہیں، جو آرڈر ان کو مل گیا انہوں نے اس پر عمل کیا، اور علی محمد خان کو بھی ان کے استقبال کے لیے بھی وہی اسلام آباد پولیس نیلی وردیوں والی وہاں پہ پھر موجود تھی۔ انہوں نے علی محمد خان کو گاڑی میں بٹھایا اور ان کو بھی لے کر وہ نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے۔ تا دم ریکارڈنگ ولاگ ان دونوں جو ہیں وہ خاتون اور حضرت کا ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو کہاں پر لے جایا گیا ہے۔ یہ جناب معاملات ان کے چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے آپ سے جو عرض کی تھی کہ جو لوگ اب یہ چھوڑ گئے ہیں 3 بندے، محمود مولوی، عامر کیانی اور سنجے گنگوانی، لیکن ایک خبر اور چل رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو، ان کے حوالے سے بھی کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، لیکن جو نام ہمیں ابھی تک کنفرم ہوا ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ عرض کیا، کیونکہ ہم نے پچھلے 3-4 دنوں کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جناب ابھی آپ کو ایسے ایسے بندے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا، دیوار میں سے اینٹیں نکلنی شروع ہوئے، اور کسی بھی وقت اچانک دیوار یہ ساری ڈھہ جائے گی۔ اچھا، پھر جناب خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور پورے پنجاب کی جیل سے اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ اڈیالہ جیل اس وقت امپورٹنٹ اس لیے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ جو سیکرٹری جنرل ہیں اور مطلب پی ٹی آئی کے پوسٹر بوائے ہیں اسد عمر صاحب، وہ وہاں قید ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو سینئر وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ کوئی کرنل اجمل صابر راجہ ایک سابق ان کا ٹکٹ ہولڈر ہیں قومی اسمبلی کے، اور اب بھی ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملا تھا، وہ وہاں پر ہیں۔ شہریار آفریدی جن کو کل گرفتار کیا گیا تھا وہ وہاں پر ہیں۔ فیاض الحسن چوہان بھی وہاں پر تھے، لیکن ان کو اب وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا جناب، اڈیالہ جیل کے اندر سے خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی، کیونکہ ہو گیا ہینڈ ان کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ، تقریباً 150 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں۔ باقی ملک کے مختلف حصوں میں جیلوں میں آپ کو اڈیالہ جیل کے ایک اندر کی خبر یہ دیتا ہوں کہ جناب یہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے یہ جیل کے اندر بڑے حوصلے میں تھے۔ میں بات کر رہا ہوں جو کارکن تھے، خصوصاً جی ایچ کے اوپر حملہ، آرمی میوزیم پر حملہ، اور جو راولپنڈی سے گرفتاریاں ہوئی تھیں، وہ لوگ بڑے حوصلے میں اس لیے تھے کہ ان کو تو ان کی پارٹی نے یہ بتایا تھا کہ جناب آپ یہ کر گزریں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چیف جسٹس ہمارے پیچھے کھڑا ہے، پاکستان کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ہمارے پیچھے کھڑا ہے، یہ دیکھیں ادھر سے دھڑا دھڑا ڈالتے ہیں جناب، ضمانتیں دے رہی ہیں، ایسے پارسل بنا کے پیک کر کے، وہ گھر پر بھی سروس میسر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت سارے کیسز میں گھر بیٹھے بھی ضمانتیں ملی ہیں، تو وہ ہوم ڈلیوری کی سہولت بھی جناب دی جا رہی ہے، تو تسی فکر نہ کرو، یہ 2-4 دن کی بات ہے، آپ نے باہر آ جانا ہے۔ اچھا، اب یہ جو لوگ جی ایچ کے اوپر حملہ آور ہو گئے، یہ اس چکر میں آ گئے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جائیں گے 2-3 دن اندر رہیں گے اور پھر وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آ جائیں گے، تو اس کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہیرو بن جائیں گے، تو پھر موجیں ہی موجاں۔ لیکن یہ موجیں تو اس طرح تو نہیں ہوتی نا، وہ اتنی تو بندے کو عقل استعمال کرنی چاہیے کہ میں جدھر جا رہا ہوں وہ کون سا ادارہ ہے۔
یہ جو سیاست اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، جو ملکی سلامتی سے متعلقہ ادارے ہیں، ان کی عمارات، ان پر حملے کرنا، یہ کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہوتا. تو وہ اب سمجھ آ گئی ہے جناب. سمجھ اس طرح آ گئی ہے کہ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ملٹری کورٹ میں مقدمات چلیں گے، اب تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ اناؤنس بھی کر دیا ہے. تو اس کے بعد یہ جب اندر پہنچی ہے اطلاع اڈیالہ جیل کے، تو اس کے بعد بڑی گھبراہٹ ہوگی، سراسیمگی پھیل گئی. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کے جاتا ہے کہ میں بس آیا ہوں، 2-3 دن کے بعد میں باہر نکل جاؤں گا، اس کے بعد پھر میں ہیرو ہوں پارٹی کا، اور اس کو اچانک سے پتہ چلا کہ وہ جو 2-3 دن کے چکر میں آیا تھا، جب ہفتے کھانے کے چکر میں آیا تھا، اس کو تو اب شاید 10 سال یا 25 سال ادھر اندر ہی رہنا پڑے گا، اور اس کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو بندے کا پھر وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت اس وقت ہے. ہمارے جو ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، GHQ پہ حملے والے، یہ سارے اور دیگر حملوں والے، ان تمام کے اندر ایک اس وقت انتہائی خوف ہے، راس کے عالم میں، سراسیمگی میں ہیں، شدید پریشان ہیں اور شدید ٹینشن میں. اور وہاں پہ یقینی بات ہے وہ دل میں ان تمام لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوں گے جنہوں نے ان کو لارے پہ رکھا، اور جن کے لارے پہ لگ کے وہ آگے لگ گئے، اور آگے لگ کے پھر ان کا استعمال ہو گیا. اور وہ استعمال ہو کے اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی پارٹی ان کے پیچھے چلے گی، تو وہ تو پھر اب بات کوئی نہیں ہے. تو یہ جناب جیل کے اندر سی خبریں تھی تشویشناک. اچھا، جو ایک چلتے چلتے آپ کو ایک اور بھی اس کے ساتھ ایک خبر دیتا چلوں کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے نا، اسد عمر اور شاہ محمود وغیرہ، ان کو رکھا کہاں گیا؟ ان کو رکھا گیا جناب ایک خاص سیل میں. یہ وہ سیل ہے جہاں پہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی، جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جس سیل میں ان کو رکھا گیا تھا، اس سیل میں ان کو بھی رکھا گیا ہے. اچھا، اب ان کی پوزیشن میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ذرا بڑی ٹیئر کے لیڈرز ہیں، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی وغیرہ، ان کے بارے میں بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ بھی بڑے پریشان ہیں، جیل کے اندر بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور اپنے سارے معاملے کے اندر ان کو اپنا مستقبل بڑا پریشان کن نظر آ رہا ہے. تو وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں. جب لیڈر گھبرائے ہوئے ہیں تو باقی ورکروں کی حالت ہوگی. تو یہ جناب ہمیں پتہ چلا کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور جو بھی اندر گیا، اور سب سے زیادہ بندہ گھبرایا تھا نا جی، وہ فواد چودھری تھے. جیل کے ذرائع کا یہ کہنا کہ فواد چودھری آیا تھا تو ایسی پوزیشن تھی کہ بس آپ سمجھو کہ جیسے کوئی بے جان جسم والا آدمی ہوتا ہے، کہ جتنا وقت وہ جیل میں رہے اتنا عرصہ وہ بے جان جسم کے ساتھ ہی رہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا حالت خراب ہوئی ہونا، وہ حالت خراب ان کی ہوئی تھی. اور یہ دونوں حضرات بھی بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جناب جس نے اندر جا کے بھی حکومت وقت کو، اور جو جن سے وہ آج کل ٹکر لے کے بیٹھے ان سب کو گالیاں دیتی رہیں، اور وہ شخصیت تھی جناب محترمہ شیریں مزاری صاحبہ، جو 2 دفعہ پکڑی گئی اور رہا ہوئی. ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جب جیل میں تھیں تو پھر جیل میں 2 دفعہ اندر گئیں، اور وہ انگریزی زبان میں مسلسل ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ گالم گلوچ میں گزرا مبینہ طور پر. تو یہ ایک معاملہ تھا. ہم نے کہا جیل کے اندر کی ایک تفصیلی پکچر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. جو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ہے وہ تو بکھر رہی ہے، وہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا کون کون سے لوگ نکل گئے ہیں اور کون کون سے نہیں نکلے ہیں. پھر نیب نے جناب وہ شامل تفتیش کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو ایک نوٹس دیا ہوا تھا، وہ سرو نہیں ہو رہا تھا. آج وہ زمان پارک لاہور میں وہ نوٹس سرو ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی نیب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کل عمران خان صاحب شامل تفتیش نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کے بہت زیادہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب تھوڑے سے ابھی بھی کوششیں، وہ اپنے کہتے ہیں نا وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے، وہ لگے رہتے ہیں کوشش میں. خیر وہ ان کی مرضی ہے. تو عمران خان صاحب نے آج بھی ایک انتہائی گھبرایا ہوا خطاب کیا، اور وہ گھبرایا ہوا خطاب اس لیے تھا کہ جس وقت انہوں نے خطاب کیا اس وقت بھی، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کروں اس وقت بھی، زمان پارک کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیرا ہوا ہے، اور وہاں پہ کوئی کارکن شارکن وہ جو ہوتے ہیں نا زمان پارک پہنچو یہ وہ ڈرامے بازی، اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کے اندر ہی ہے. تو عمران خان صاحب نے اندر سے خطاب کرتے ہوئے آج پھر وہی اپنے ایسے دعوے کیے ہیں جو اب بالکل برسر عام نظر آ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ مطلب ہنسی آتی یار، بندہ اتنا مسلسل اور اتنا دن دہاڑے جھوٹ کیسے بول لیتا ہے کہ جی 27 سال میں پاکستان تحریک انصاف کا تو ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے جناب. کوئی ایسی متشدد قسم کی سیاست بھائی 2014 والے دھرنوں سے لے کر، اور ایس ایس پیوں کو مارنے سے لے کر، پھینٹے لگانے سے لے کر، اور قیدیوں کی وینیں چھڑانے سے لے کر، اور بل جلانے سے لے کر، سول نافرمانی کی مہمیں چلانے سے لے کر، یہ جو حالیہ فیز ہوا اس تک، جو 25 مئی والے لانگ مارچ تک، کیا کچھ آپ نے نہیں کیا. ابھی اب کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف تو ایک بڑی سادہ سی پارٹی ہے، بڑی ایک بڑی پرامن قسم کی پارٹی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میں نے تو آج تک کوئی قانون نہیں توڑا. اور پھر یہ بھی بہت جھوٹ بول دیا کہ اس سے پہلے میرے خلاف کوئی مقدمے نہیں تھے.
وہ 2014 میں بھائی جناب کے اوپر مقدمے ہوئے تھے، آپ ان میں ضمانت کرانے کے بعد آپ نے وزارت عظمیٰ کا لفظ اٹھایا تھا، ایسے معاف کرنا. تو یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے پھر بھی آج کی ہیں، لیکن کرتے رہے، ان کی مرضی ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا، وہ اپنی بریک بردار ڈالتے ہوئے نہیں چلے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پی ڈی ایم والے لڑا رہے ہیں جناب، یہ سارے آرمی چیف کو جا کہتے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو، کیونکہ آنا تو میں نہیں ہے، تو اگر میں آ گیا تو پھر یہ آرمی چیف کو ہٹا دوں گا. اور میں نے بتا دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے پیغام بھی بھجوایا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. خان صاحب آپ نے نہ آنا ہے، اب جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی آپ کسی کو ہٹانے کی پوزیشن میں. آپ تو جب وزیر اعظم ہوتے ہیں اس وقت آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میرا آرمی چیف جو ہے وہ میرے خلاف سازش کرتا ہے، آپ نے اس کو ہٹایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر آرٹیکل 6 لگوا لینا تھا. اتنی سی تو آپ کی ہمت ہے. تو پھر آپ یہ باقی باتیں ہیں، البتہ وہ مطلب وردار ڈالنے کی کوشش کریں کہ شاید کوئی ایسی بات ہو جائے، لیکن پھر کہتے ہیں جی یہ شرپسند تھے اور ایجنسیوں کے لوگ تھے. اور آپ کا بھانجا جو ہے نا، وہ اس لیفٹیننٹ جنرل کی وردی لے کو ڈنڈے کے اوپر لگا کر اور وہاں پہ لہرا رہا تھا اور سائز بتا رہا تھا اس کے، اور آپ کی بہنیں وہاں پہ موجود تھیں. اب تو ویڈیوز آ چکی ہیں، مطلب چکر ہی کوئی نہیں نا. لیکن خان صاحب جو ہیں یہ بیسکلی اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ خان صاحب دو وجوہات کے اس طرح کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے سمپل ووٹر ہیں، وہ جب عمران خان کی بات سنتے کہتے ہیں اچھا شاید یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. ان کو شاید عام آدمی جتنی معلومات نہیں ہوتی. اور پھر دوسرا بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کو مطلب بیسکلی یہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو دھوکہ دینے کا عمل انہوں نے جاری رکھا ہے، لیکن حکومت پنجاب نے ان کو دے دیا وارننگ. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مکمل اطلاعات موجود ہیں کہ جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے میں ملوث دہشت گرد ہیں وہ 30 سے 40 کی تعداد میں زمان پارک کے اندر موجود ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ بندے سرنڈر کروائیں، ورنہ پھر جو ہوگا اس کے نتائج کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی. اس کے بعد سے پولیس نے جو گھیر لیا ہوا ہے زمان پارک کو، ان کی بلٹ پروف جیکٹیں پہن کر وہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، تمام راستے اس کے بند ہیں. اب یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو گرفتار کیا جانے والا ہے یا کوئی رات کو آپریشن ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی ایسا پروگرام ہے. البتہ پھر یہ پولیس کیوں لگائی گئی ہے؟ پولیس اس لیے لگائی گئی ہے کہ جن دہشت گردوں کی اندر موجودگی کی اطلاع ہے وہ وہاں سے نکل کے فرار نہ ہو سکے. بیسکلی ان کے راستے بھی تو بند کرنا ضروری ہوتا ہے نا جی. لیکن عمران خان صاحب پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ رہ نہیں سکتا کوئی ایسی بات کرتے ہوئے، نہیں ادھر تو کوئی ایسے بندے نہیں ہیں تو سرچ وارنٹ لے کر آئیں اور آگے تلاشی لے لیں. وہ سرچ وارنٹ لے کر آئیں، آپ اندر سے پٹرول بم مارتے ہیں. تو بہرحال یہ خیر کرنے کی باتیں، عمران خان صاحب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اب جناب آتے ہیں ہم اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب جہاز آ گیا اور یہ گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس کا کیا معاملہ ہے. تو جہاز آنے والا معاملہ یہ ہے کہ کچھ خبریں ایسی چل رہی ہیں، اور یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جناب کوئی جہاز آ گیا ہے اور عمران خان صاحب کو یہ آفر کی جا رہی ہے کہ جی آپ اپنی اہلیہ کو لیں اور سامان سمون لیں اور بیرون ملک چلے جائیں، اور پھر بے شک آپ واپس نہ آئیں، بے شک نہ آئیں بلکہ یقیناً واپس نہ آئیں، تو ہم آپ کو یہ آفر کریں. کچھ اس قسم کی خبریں ہیں. لیکن یہ خبروں کے بارے میں جناب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک کام جو ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کامیاب ہے، آج کی تاریخ تک کامیاب ہے، شاید کل سے نہ ہو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بہرحال وہ کامیاب ہے، وہ ہے پراپیگنڈا. وہ عمران خان صاحب کی ایک اہمیت جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی شاید کوئی دنیا کے ممالک نے دباؤ ڈالا ہے اور عمران خان کو اس دباؤ کے اوپر جو ہے وہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا اور عمران خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے. کوئی ایسا چکر نہیں ہے جی. اور پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کیا تھا سعودی عرب سے کہ جناب کو ساری مدد کرو. نہ کہ جناب مہربانی ساری جان چھوڑو، کسی اور پھاڑ لو. اور باقی جو ان کے جو لواحقین ہیں، مطلب بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو عمران خان صاحب کے لواحقین ہیں، امریکہ کے اندر جو لابیاں شابیاں ہیں، وہ تو اپنی کوششیں پہلے ہی کر کے ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. تو وہ جہاز جوز آنے والا کوئی چکر نہیں ہے جی. یہ صرف ایک پراپیگنڈا مہم ہے جو محض اپنی پارٹی کے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے پھیلائی گئی ہے کہ جناب یہ بتایا جائے کہ عمران خان کا بین الاقوامی قد کاٹ اتنا ہے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں اور ڈیل ہو سکتی ہے، اور فکر نہ کرو، تاکہ لوگ بھاگ نہ جائیں. لیکن لوگوں نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے جی. یہ پراپیگنڈا مہم جو ہے وہ شاید اب زیادہ عرصہ نہیں چلے گی. اب آتے ہیں جناب گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس. کل رات کوئی تقریباً نصف شب کے بعد جو ہے وہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں عبد القیوم صدیقی، جیو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. وہ سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹر، بڑے ماہر بیٹ رپورٹر ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے چیف جسٹس سمرتا بندیال کی تصویر لگائی اور کہا، اس پہ جو اوپر کمنٹ لکھا وہ یہ تھا کہ گڈ ٹو سی یو. نیچے چیف جسٹس صاحب کی فوٹو تھی. وہ ایک ویڈیو انہوں نے لگائی تھی کوئی 10 سیکنڈ کی غالباً. تو وہ ایک انہوں نے کیا تھا. اور اب اگر اتنا ایک سینئر جرنلسٹ ہو اور بیٹ رپورٹر ہو سپریم کورٹ کا، اگر وہ یہ فوٹو لگا کے اگر اس طرح کا میسج کرتا ہے، ٹویٹ کرتا ہے، تو اس کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں. اب اس کے اصل مطلب کیا تھا وہ تو قیوم صدیقی صاحب کو ہی پتہ ہوگا. اور ایک تاثر جو لیا گیا وہ یہ لیا گیا کہ شاید چیف جسٹس صاحب اب ان کے آخری دن چل رہے ہیں. آخری دن تو ایسے بھی چل رہے ہیں، ستمبر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. لیکن کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ شاید کوئی یہ معاملات پہلے طے پا جائیں اور سی جے صاحب جو ہیں وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ ان کو ایک موقع شاید دے دیا جائے استعفیٰ دینے کا. لیکن یہ ایک
اندازہ ہے. اور لیکن گڈ ٹو سی یو والی جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی پتہ یہ چلا کہ جب کل بھی آج بھی چیف جسٹس صاحب کے سامنے جو بھی کیس لگتا تھا تو وہ اس میں جو بھی وکیل پیش ہوتے تھے, جو سائلین پیش ہوتے تھے, ان کو گڈ ٹو سی یو کہتے تھے. اب وہ کیوں کہتے تھے, اتنی ان کو اچانک کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ انہوں نے چونکہ ایک تعویل پیش کی تھی عمران خان صاحب کے پرتپاک استقبال کی. جب انہوں نے دیکھا کہ تنقید بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو سب کو ایسا کہتا ہوں. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں سب کو ایسا کہتا ہوں تو وہ انہوں نے یہ سارا کہنا شروع کر دیا ہے. لیکن جناب بات اتنی سادہ نہیں ہے, اور پھر بہت سارے سوالات اور بھی پیدا ہوئے ہیں, اور وہ پیدا یہ ہوئے ہیں کہ جناب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون یہاں پر آئے تھے دھرنا دینے کے لیے, اور کافی دنوں کا دھرنا دینے کی تیاری کر کے آئے تھے, تو اس تیاری کے باوجود وہ اچانک پہلے ہی روز دھرنا اٹھا کر چلے کیوں گئے؟ ان کو کسی نہ کچھ تو یقین دہانی کروائی ہوگی, اور ہو سکتا ہے گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس کا اس یقین دہانی سے تعلق ہو. اگلے 1-2 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.